बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अगर तो हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार ठीक है तो फिर अपोजिशन को यकीन क्यों नहीं आ रहा, और ये मामला अगर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो फिर पब्लिक को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। दो बड़े सवालात हैं। मलिका साहिबा ने आज एक इशू उठाया कि अमरीकी की फ़ौज को हवाई अड्डे पाकिस्तान ने दिए हैं। उन्होंने ये क्लेम किया कि इंटरनेशनल और लोकल मीडिया दोनों में ये खबरें छपी हैं कि पाकिस्तान ने अड्डे दे दिए हैं अमेरिका को। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत इसकी तरदीद नहीं कर रही। फिर उन्होंने ये कहा कि कोई मदद मांग रहे हैं अमेरिका से पाकिस्तानी हुकूमत अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। इन पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें आलिया साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, चौधरी निसार चीमा साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN, और अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले तो आलिया हमजा साहिबा ये बताएं कि आप लोगों ने हमें बार बार कहा कि बिजली महंगी इसलिए है कि नून लीग की हुकूमत ने सरप्लस मंसूबे लगा दिए थे। इतनी ज़्यादा बिजली बनाई जितनी हमारी ज़रूरत नहीं थी, उससे ज़्यादा बन गई थी। तो अगर ज़्यादा बन गई थी तो हमें दे ही देते आप। अब ज़्यादा बनी हुई बिजली में से लोड शेडिंग हो रही है और लगातार हो रही है। अभी मैं प्रोग्राम करने आ रहा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई और वो यही कह रहे हैं जी यहीं से प्रोग्राम शुरू करें। आप आज पूछें कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है, बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब। इमरान साहब, हमारी बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, अभी भी हम अपनी बात पर कायम हैं। इन्होंने महंगे बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स किए, इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा और बग़ैर सोचे समझे ये सब कुछ किया। लेकिन आज का जो शॉर्टफॉल है, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, 2 दिन पहले की न्यूज़ है, आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी। 500 मेगावाट के इलेक्ट्रिक के कोटे में, यानी सिंध के कोटे और कराची के कोटे में हमने बिजली को इजाफी दिया। इस वक्त जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो 1000 मेगावाट का है, और हम ये जो 1000 मेगावाट का है, सबको पता है कि इस वक्त पानी की शदीद शॉर्टेज है, और तरबेला का जो इलाका है वहां से 3000 मेगावाट की शॉर्टेज आ रही है। हम उसको 48 घंटे में रिकवर कर रहे हैं। 1100 हम मेगावाट फौरी तौर पर सिस्टम के अंदर शामिल करें, और इंशाअल्लाह ताला विद इन 1 to 2 डेज आपको किसी किस्म की लोड शेडिंग की कोई शिकायत नहीं होगी। ये वो तो सरप्लस वाली बिजली कहां गई कि जो लोड, वो जो इजाफी थी उसमें से कुछ दे देते। मैं आपको यही तो बता रही हूं कि इजाफी बिजली का तो, अगर आपको याद हो, वो तो शहबाज शरीफ साहब 2018 के अंदर जाते वक्त ये कहकर गए थे, आज से लोड शेडिंग हो तो आप जाने या अगली हुकूमत जाने। सो इनकी बातों पर तो बिल्कुल ना आए, लेकिन जो हमारी डिमांड है, देखें ये सारा कुछ मैं आपको बता रही हूं कि सिर्फ इस वक्त 1000 का शॉर्टफॉल है, जिसमें और 500 जो हमने के इलेक्ट्रिक को दिया है। विद इन 24 आवर्स इंशाअल्लाह ताला ये जो शॉर्टफॉल है और ये जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, आपको एक मिनट मुझे जरा थोड़ा और क्लियर कर दें। पाकिस्तान की पैदावार की सलाहियत कितनी है? यानी जो IPPs हमने बुलवाए, जो हमने इजाफी बिजली पैदा करने की सलाहियत हासिल कर ली थी, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी बकौल आपकी हुकूमत के, वो सलाहियत कितनी है और इस वक्त डिमांड कितनी है? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि कल जो हमारा इस वक्त जो कल हमारी सिस्टम के अंदर, कल और आज के अंदर 22000 मेगावाट प्रोड्यूस हो रही थी, और 22000 मेगावाट जो थी, और हमें जो रिक्वायर्ड थी उस वक्त वो 23000 मेगावाट थी, यानी 1000 का शॉर्टफॉल था। और वो मैंने आपको बता दिया है कि चूंकि पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, तरबेला का हम वहाँ 3000 मेगावाट 48 घंटे के अंदर उसको रिपेयर कर रहे हैं। रात तक सिस्टम के अंदर 24000 डिमांड है और 19,000 मेगावाट प्रोडक्शन है। आप जरा तस्वीर कर लें, इस वक्त 24,000 मेगावाट आपकी डिमांड है और 19,000 मेगावाट आपकी प्रोडक्शन है। 23,000 जी, 23,000 की हमारी इस वक्त डिमांड है, और 22,000 हम इस वक्त दे रहे हैं। चलें, ये तो आपके हमाद अजहर साहब वाले फिगर हैं। चले, मैं चौधरी निसार चीमा साहब से। चीमा साहब, आपको समझ आती है, यानी मैं एक आम तालिब इल्म के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अगर ज़्यादा बिजली, मतलब कि 100 मेगावाट बिजली मिसाल के तौर पे बन रही है, जो PTI ने हमें समझाया था, और ज़रूरत है कुछ 70 वाट की, जो इजाफी 30 मेगावाट है उसके पैसे हमें भरने पड़ते थे, हालांकि वो प्रोड्यूस नहीं होती थी।
تو اب اگر کمی ہو گئی ہے تھوڑی بجلی کی تو وہ جو اضافی 30 میگا واٹ تھی وہ آپ بنوا لیتے اور اس سے کمی دور کر لیتے. یعنی میں عام آدمی تو ایسے ہی سوچے گا نا. تو چیمہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہوا ہے؟ جی دیکھیے عمران خان صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ 24,000 میگا واٹ جو ہے وہ اس کی یہ ڈیمانڈ ہے اور اس وقت جو بجلی ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ 19,000 میگا واٹ. اس میں سے یہ بھی کائنڈلی اگر آپ فرما دیں اور محترمہ عالیہ حمزہ اتفاق فرمائیں گی کہ 19,000 میں سے 11,000 میگا واٹ وہ ہے جو ہمارے دور میں مسلم لیگ نون کے دور میں ہم نے نیشنل گریڈ میں ایڈ کی. یہ عالیہ حمزہ صاحبہ ہمیشہ بڑے اعداد و شمار کے ساتھ آتی ہیں اور بڑی تیاری کے ساتھ آتی ہیں. میں نے ہمیشہ بہت اپریشیٹ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور اس کو یعنی اس سے اتفاق فرمائیں گی کہ 11,000 میگا واٹ بجلی جو ہے نیشنل گریڈ میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایڈ کی تھی جی. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آج جو انہوں نے فرمایا کہ جی میاں شہباز شریف نے جاتی دفعہ یہ کہا کہ اب یہ کہ آپ جانے اور آئندہ آنے والی حکومت جانے کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی تو ظاہر ہے وہ ذمہ دار ہوگی. چونکہ ہم نے جب حکومت ہینڈ اوور کی اس وقت لوڈ شیڈنگ کی لعنت سے اندھیروں سے ہم نے نجات دلا کے تو یہ ہے کہ ہم نے قوم کو یہ بتا دیا کہ اگر یہ کہ ایک پولیٹیکل ول ہو, اگر کیپیسٹی ہو, اگر یہ کمپیٹنس ہو اور یہ کہ ڈٹرمنیشن ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا اور ہم نے حل کر کے دکھایا. اب یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ نااہلی اور بد انتظامی کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے تو یہ ہے کہ اس میں یہ آپ دیکھ لیں کون ذمہ دار ہے. اور اس گرمی میں جس طرح لوڈ شیڈنگ دیکھیں, پہلے مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں لوگ تنگ ہیں, اب یہ ہے کہ اوپر سے اس گرمی میں شدید گرمی میں تبتے یعنی یہ کہ اس اندازہ کر لے جو حالت ہے آج یہ یعنی لاہور میں اور جو اس وقت ریکارڈ گرمی پڑ رہی ہے آپ کے سامنے ہے, ریکارڈ گرمی جی. اور اس حالت میں بھی یہ کہ عوام بیچارے کدھر جائیں, پہلے یہ مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ ہیں, اوپر سے لوڈ شیڈنگ. یہ کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کتنے آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا. آپ یہ ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں عوام کے ساتھ جی؟ جی میں ایک منٹ پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ میں شاید بجلی ٹھیک جا رہی ہے حکومت کا کلیم ہے جی. چٹان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی عمران صاحب, سب سے پہلے تو میں پوری پاکستان کی بجلی پہ بات کروں تو میں جہاں پہ ہوں میں یہاں کا پہلے بات کروں. ایگزیکٹلی کریں آپ. کیونکہ اگر میں یہاں پہ بات نہیں کروں گا تو میرے لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے کریں بات. ہمارا جو پھاٹا کا ایریا ہے اب جو پختونخوا میں ضم ہوا ہے جب سے ہم پیدا ہوئی ہیں اور جب سے ہم نے بجلی دیکھا ہے تو ہمارے 3 گھنٹے بجلی آ جاتی ہے اور ہر روز 21 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے اور 3 گھنٹے بجلی بھی ایک ساتھ نہیں دیتے ہیں. وہ صبح کے ٹائم پہ نماز کے ٹائم پہ 1 گھنٹے کا بجلی آ گیا اور پھر کبھی دوپہر پہ اور پھر شام کے ٹائم پہ 1 گھنٹہ بجلی آ گیا اور ہم منتیں کر کے تک گئی کہ بھائی آپ لوگ ہمیں بجلی کیوں نہیں دے رہے ہیں. اگر آپ لوگ میٹر لگوانا چاہتے ہیں ہم میٹر لگوانے کے لیے تیار ہیں, لیکن میٹر نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ ماربل فیکٹریوں سے, آٹا چکیوں سے, بازاروں سے, دکانوں سے, گھروں سے وہ کیش میں پیسے لیتے ہیں. ایک وابڈہ اہلکار آ جاتے ہیں گاؤں میں اور ملک یا مولوی صاحب یا ماسٹر صاحب رشوت لے کر چلے جاتے ہیں, پیسے اکٹھے کرے, اتنے گھر اتنے پیسے اکٹھے کرے. اور یہ رشوت نہیں, یہ بالکل قانونی طور پہ وہ لوگ لے جاتے ہیں اور کیش میں پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. اس کا نہ کوئی ایڈٹ ہے, نہ اس کا کوئی حساب ہے, نہ کتاب ہے. تو پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا. جہاں تک بجلی کی ہے تو بجلی کی پیداوار میں اب پاکستان میں بہت کافی اضافہ ہوا ہے اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, واٹر اینڈ پاور منسٹری کے کہنے کے مطابق کہ ہمارے پاس 30,000 کا کیپیسٹی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ٹرانسمیشن لائنوں کا کہ وہ 24,000 سے زیادہ کا لوڈ برداشت نہیں کر سکتے. تو بھائی ہم آ گئے وہاں پہ اندھیرے تھے, ہم نے بھی اپنا کوشش کیا, حصہ ڈالا, باشا ڈیم شروع کیا, ممن ڈیم کا سروے کیا, کچھ تو رینٹل پاور پہ عدالتوں نے اور کچھ چیزیں تو عدالتوں نے رکوائی, پھر نون لیگ آئے انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا, تر بن گیا. اب آپ لوگوں کے حصے میں صرف اتنا سا کام آ گیا ہے کہ آپ ٹرانسمیشن لائنوں کو چینج کرے, آپ لوگ پرانا ٹرانسفارمر کو چینج کرے اور ان چیزوں کو ٹھیک کر کے تو اس کے بعد یہ بجلی کا جو شارٹ فال ہے اور بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ ہے اور اس میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن اب کیا کرے کہ 3 سال کے بعد بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ پچھلی حکومت, یہ پچھلی حکومت, اس کے معاہدے, اس کے معاہدے.
भाई अगर किसी ने कोई गलत मुआहिदे किए हैं तो आप ख़त्म करें, या इस बंदे को पकड़े कि आपके मुआहिदों से इस मुल्क को इतना इतना नुकसान पहुंचा है, ये आप इससे जुर्माना ले ले, उसको जेल भेज दे। तो अभी तक तो आप लोगों ने एक मुआहिदा ऐसा साबित नहीं किया कि किसी ने कोई गलत मुआहिदा किया है, लेकिन हर चीज़ आप लोग डालते हैं पिछली हुकूमतों के। चलो पिछली हुकूमतों की तो जो भी है वो है, ये मुझे बताए आलिया साहिबा की ये 3 साल में, ये मुझे एक ऐसा मंसूबा बताए, एक मंसूबे का नाम बताए, वो पुरानों का नहीं कि बादशाह डैम, मोमन डैम या जो और इस तरह के मंसूबे जो पिछली हुकूमतों ने शुरू किया था, जो कराची में एटमी शुरू हुआ था, या थर में पीपल्स पार्टी ने जो पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप के जरिए शुरू किया था, ये मुझे एक मंसूबा बताए, या मुझे ये बताए कि उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन में अभी तक कोई 1000 गज का ट्रांसमिशन लाइन इन लोगों ने चेंज किया है। जी बताएं जी, कोई है जवाब आपके पास? कोई जवाब है आपके पास? ब्रेक लूंगा मैं। बिल्कुल मुझे बताएं। जी बिल्कुल, मेरे पास जवाब है। मेरे पास 2 बातों का, पहले तो मैं पॉलिटिकल जवाब दे दूं और फिर मैं फैक्ट से जवाब दे देती हूं। मैंने अभी आपको एक रिपोर्ट भेजी है ट्रिब्यून की, 26 जून 2018 की ये रिपोर्ट है, और उसमें लिखा है कि पावर शॉर्टफॉल हिट्स रिकॉर्ड पीक और कंट्री फेसेस शॉर्टेज ऑफ 9278 मेगावाट। आज कितना शॉर्टेज है? 950 मेगावाट का। तब कितना शॉर्टेज था? 9000 मेगावाट का। पिछले 3 साल से हमारी हुकूमत है, आज तक लोड शेडिंग का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया। फिर मेरे भाई शैतान साहब बात कर रहे थे, सिर्फ एक सेकंड, बिल्कुल नहीं आलिया, इवन रमजान, शैतान साहब, मैं आराम से, मैं कह रही हूँ मुझे फैक्ट से जवाब देने पिछले साल ज्यादा था और अब आप लोगों ने कम किया है तो फिर तो ठीक है, पिछली हुकूमतों की गलती है। लेकिन अगर एक बार लोड शेडिंग मुकम्मल ब्रेक के बाद बताएं जी, बाकी बात ब्रेक के बाद कर लेते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी बात कर देते हैं। यहाँ ब्रेक, वापस आ रहे हैं अभी यार। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आलिया हमजा साहिबा। हाँ जी, तो मैं जो इस वक्त बात कर रही थी ना, और जिसका मुझे बहुत मतलब मैं ये अपनी बात को ही करना चाह रही थी, पॉलिटिकल बात पहले मैं ख़त्म करूं। और अगर आपको याद हो, तकरीबन कोई पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था और कोई मीनारे पाकिस्तान के साए में बैठकर पंखियां झला करता था, वो भी आपको याद होगा। लोड शेडिंग के हालात वो थे, ठीक है। लेकिन हम जो है, हम अवामी लोग हैं, हमें अवाम का एहसास है। सर इशू बहुत सादा सा है। बदनसीबी ये है कि इस वक्त मुल्क में इजाफी बिजली है, लेकिन वो बिजली अरबों खरबों हम जायद कैपेसिटी चार्जेस में देने के बावजूद, जो बात की है ट्रांसमिशन लाइंस जिन पर हमने 50 अरब रुपया आज तक लगाया है, उस लोड को वो उठा नहीं सकती है। सिस्टम उस लोड को उस तरह से नहीं उठा सकता है। इसीलिए तो अब हमारा सारा फोकस ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर है। 50 अरब रुपए ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर लगाया गया। फिर इन्होंने जो बात की ना, हमने किया क्या है जी, बहुत तजर्बाकार हुकूमत थी, 40% जायद और 30% महंगे बिजली के मुआहदे करके गई थी। आज हमने उन्हीं आईपीपीस के साथ जो मुआहदे किए हैं, हमने तकरीबन 800 अरब रुपया उनसे बचाया है। आपके ये जो सर्कुलर डेट, जो गर्दिशी कर्जा जिसको बोलते हैं, उसके फ्लो में 450 अरब रुपया सालाना उसमें इंक्रीज होता था। आज हम उसको 200 अरब रुपया हमने उसमें से माइनस, यानी 50% पर हम उसको ले आए। ये जब बात करते हैं ना, आज एलएनजी के जो सौदे 30% हम सस्ते मुआहदे करें। अगर आपने 2 दिन पहले की खबर पढ़ी हो, आज बिजली जो है वो सस्ती हो रही है। जब अगर मैं इतना बड़ा क्लेम बैठकर करी हूं कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर हम सिस्टम के अंदर हम अपनी ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर काम करें। चलो ये क्लेम आपका रिकॉर्ड हो गया, क्लेम आपका रिकॉर्ड हो गया। आप 24-48 घंटे कह रही हैं, 24-48 घंटे के बाद वैसे बारिशों की पेशन गोई भी है, हो सकता है हमारी जरूरत भी कम हो जाए, लेकिन अल्लाह करे कि 72 घंटे के बाद भी लोड शेडिंग खत्म हो जाए, तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा आपका। बिजली जी खान साहब, एक और सेकंड, जब ये यहां पर बात होती है ना, तो आज जब ये बात करते हैं सस्ती बिजली, 10 बड़े डैम बन रहे हैं, और हम ये नहीं सोच रहे कि हम आइंदा इलेक्शन के लिए कोई मोटरवे और सड़कें बनाए। हम ये सोच रहे हैं कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए 2028 तक हम ये डैम मुकम्मल करें। पानी की, बिजली की, हम उन सारी कमियों को पूरा करें। जब ये बात करते हैं ना, मैं एक और, तो एक चीज इनको मुझे एक और टॉपिक की तरफ जाना। देखें, डैम कोई भी बनाए, किसी भी वक्त बनाए, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है।
زیادہ سے زیادہ بننے چاہیے، جس کا جو رول ہے اس کو اس کے اندر شاباش ملنی چاہیے۔ لیکن میں گزشتہ کئی سالوں سے لگاتار گلگت بلتستان جاتا ہوں، بائی روڈ جاتا ہوں۔ میں ابھی تھوڑے دن پہلے وہاں سے آ رہا تھا، رات کو 2-3 بجے کا وقت تھا، میرے ساتھ یہ میرے کیمرہ مین بھی تھے، دوست پروڈیوسر صاحب بھی تھے، تو ہم نے دیکھا رات کو لائٹیں لگا کے کام ہو رہا ہے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کام ایسے ہی چلتا رہنا چاہیے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو۔ یہ فٹافٹ ڈیم بننے چاہیے اور بجلی بننی چاہیے، ذخائر واٹر کے ہونے چاہیے یہاں پہ، بڑی اچھی بات ہے۔ میں ایک چیز میں ذرا پی ایم ایل این سے پوچھ لوں سر، 3 دعوے کیے ہیں مریم نواز صاحبہ نے اپنے 30 سیکنڈ کے اندر۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ بین الاقوامی اور لوکل اخبارات نے لکھا کہ پاکستان نے امریکہ کو اڈے دے دیے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ حکومت اس کے اوپر کوئی تردید نہیں کر رہی، اس لیے یہ خبر سچی ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ حکومت نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ وہ اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں۔ سر اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں آپ ان کے بیان کو؟ عمران خان صاحب آپ کی اجازت سے صرف اتنا میں گزارش کرنا چاہوں گا جی ضرور، کہ محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے لیے جو وعدے کیے ہیں، جو انہوں نے کلیم کیے ہیں، جو انہوں نے یقین دہانیاں کرائی ہیں، اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اور عوام ان کے وعدوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ غضب کیا جو تیرے وعدوں پہ اعتبار کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اب تو عوام یہ ہے کہ اب عوام کی نظر میں اس حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی ساکھ نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے نا، ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں، عالیہ اگر اپنی طرف سے بات کرتی تو ممکن ہے ہم اعتبار کر لیتے، ان کے اگر حکومت کے ترجمان کے طور پر کر رہی ہیں تو پھر کوئی اعتبار نہیں ہے جی۔ دوسری جو بات ہے عمران خان صاحب، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے یہ بہت تشویشناک مسئلہ ہے، جو بہت بڑا، جو سب سے بڑا تشویشناک پوری قوم کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ امریکیوں کو اڈے دینے کا معاملہ۔ دیکھیے عمران خان صاحب بات یہ ہے کہ جو دیکھیں وہی میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اب بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے عمران خان صاحب کی یہ بات صحیح ہو کہ ہم نے اڈے نہیں دیے۔ اللہ کرے کہ ہمارے یہ اسٹیبلشمنٹ کی اب آرمی کے جو ذمہ داران ہیں ان کا یہ دعویٰ بات بالکل صحیح ہو کہ ہم نے کوئی اڈے نہیں دیے، ورنہ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہوگا کہ جس کی سزا آنے والی نسلیں بھگتتی رہیں گی۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ وارن کر رہا ہوں میں۔ دیکھیں یہ مشرف نے جو نہیں سر، میں دیکھیں نا، سوال یہ نہیں ہے دینے یا نہیں دینے، یہ ایک الگ بات ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کلیم کیا کہ بین الاقوامی اور قومی اخبارات میں یہ خبر چھپی ہے کہ اڈے دے دیے ہیں۔ سر کہاں چھپی ہے؟ مجھے کوئی ایک اخبار کا حوالہ بتائیں، کوئی دنیا کا کوئی اخبار جو یہ کہے کہ پاکستان نے اڈے دے دیے ہیں، یا پاکستان کا کوئی اخبار جو یہ کہے کہ پاکستان نے اڈے دے دیے ہیں؟ کوئی ایک سر۔ یہ آپ نے غالباً آپ کی نظر سے یہ چائنا کے جو سرکاری میڈیا کے جو ترجمان ہیں ان کی شاید یہ ہے کہ ان کی خبریں آپ کی نظر سے نہیں گزری، کچھ یہ ہے کہ ان کی جو سرکاری ترجمان ایک طرح سے گلوبل ٹائمز کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کی خبریں ہیں، ان کی خبریں ہیں میں نے پڑھی کہ یہ لگتا یہ ہے کہ جی تو آپ کے نوٹس میں ہوگا سر۔ نہیں نا، میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی خبر جس کا حوالہ سب لوگ مل کے دے رہے ہیں وہ ہے نیو یارک ٹائم کی۔ نیو یارک ٹائم نے اپنی خبر میں صاف لکھا ہے کہ ایسی کوئی ڈیل ابھی تک نہیں ہو پائی، امریکہ کے کچھ لوگ نا امید ہو گئے ہیں، کچھ کو امید ہے، نمبر 1۔ دوسرا، پاکستان کے کسی اخبار نے، ڈان اخبار نے رپورٹ کیا آج، انہوں نے کہا جی کوئی اڈے پاکستان نہیں دے رہا، نو وے۔ اور دا نیوز نے انصار عباسی صاحب کی خبر سے انہوں نے انصار عباسی صاحب نے رپورٹ کیا کہ پاکستان نے کوئی اڈے نہیں دیے اور نہ دے رہا ہے۔ پاکستان کے تمام معتبر اخبار کہہ رہے ہیں کہ اڈے نہیں دے رہا، بین الاقوامی تمام اخبارات کہہ رہے ہیں اڈے نہیں دے رہا۔ ہاں، 1-2 جگہ پہ خدشہ چھپا ہے، تو سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اڈے دے دیے اور اخباروں میں چھپ گیا؟ مجھے اجازت دیں، بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے یہ جو تشویش ہے اس میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب یہ ہے کہ میری گزارش سن لیں کہ جب یہ ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی نئے سرے سے کوئی ڈیل نہیں کی، نئے سرے سے ہم اڈے نہیں دے رہے، جو معاہدہ تھا امریکیوں کے ساتھ یہ اپنے بیسز دینے کا جو 2001 کا تھا اس کی رینیول ہے، اس کی تجدید ہے۔
سر پاکستان کا اور امریکہ کا کبھی بھی اڈے دینے کا کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں. پاکستان کا اور امریکہ کا معاہدہ تھا کہ زمین سے کمیونیکیشن کا رستہ اور ہوا سے کمیونیکیشن کا رستہ. بس اس کو ایک کو کہتے ہیں GLOC, دوسرے کو کہتے ہیں ALOC, اور تو کوئی معاہدہ ہے ہی نہیں. مجھے یہ فرمائے نہیں مجھے یہ فرمائے کہ دیکھیں یہ آپ عمران خان صاحب آپ بڑے باخبر ہیں, آپ کے یقیناً نظر میں یہ بات ہوگی. پینٹاگون کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی, انہوں نے کہا کہ افغانستان پہ ہم نے جو حملے کیے ان میں 57,000 ایئر اٹیکس جو ہے ہم نے پاکستان کے بیسس سے اڑ کے کیے. 57,000 ایئر اٹیکس کون سی بیسس سر؟ آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں. پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور میں غیر قانونی طور پہ, میری عرض سنیں, پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور میں غیر قانونی طور پہ امریکہ کو فوجی اڈے دیے, حالانکہ اس کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا. اچھا, وہ اڈے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی امریکہ نے اسی طرح استعمال کیے. 2011 میں سلالہ کا واقعہ ہوا اور عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ایک ڈرون حملوں کے خلاف جا کے لانگ مارچ بھی کیا. سلالہ کے حملے کے بعد پاکستان نے امریکہ سے اڈے واپس لے لیے. یہ ابھی دوبارہ نیو یارک ٹائم میں چھپا. بالکل صحیح. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ کون سے اڈے دیے؟ سر دیکھیں, آپ کا وزیر خارجہ صحیح فرمایا سر, آپ کا وزیر خارجہ تردید کر رہا ہے, آپ کا پرائم منسٹر تردید کر رہا ہے, آپ کے آرمی چیف کے سورسز تردید کر رہے ہیں, آپ کے عسکری ذرائع اور آپ کا ترجمان دفتر خارجہ جو ہے وہ تردید کر رہا ہے. تو سر آپ ایک بیرون ملک اخبار کی چیب گوئی پہ یقین کر رہے ہیں اور کسی اخبار نے لکھا بھی نہیں کہ دے دیے اڈے. تو سر اس کو ذرا تھوڑا سا کنفیوژن کو دور کر لیں, دیکھیں اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. آپ کو دیکھ عمران خان صاحب, نہیں مجھے اجازت دیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 2001 میں مشرف نے, جنرل پرویز مشرف نے غیر قانونی طور پر نہ قوم کو اعتماد میں لیا, نہ اپنے کور کمانڈرز کو اعتماد میں لیا, غیر قانونی طور پہ اس نے اڈے دیے جو کہ 2011 میں واپس لے لیے گئے. بالکل صحیح بات ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو اگر یہ ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ہماری دعا ہے, ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے یہ بات بالکل صحیح ہو کہ پاکستان کی کوئی حکومت جو ہے اس طرح کی غلطی نہ کرے آئندہ اور اس طرح کا بلنڈر نہ کرے, ورنہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی بھگتتی رہے گی اس کی سزا جو ہے. چلے میں چٹان صاحب دیکھیں, چٹان صاحب اس وقت آخری بات, چٹان صاحب یہ تو اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والی بات ہوگی کہ عمران صاحب جس معاملے سے اٹھے تھے بطور لیڈر, وہ چلے گئے تھے وزیرستان کے ڈرون حملے نہیں کرنے دوں گا, اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے امریکنز کے لیے. اگر آج وہ اڈے دے دیتے ہیں تو یہ تو سیاسی خودکشی ہے. آپ لوگوں کو تو دعا کرنی چاہیے کہ وہ یہ کام کریں اور سیاسی طور پہ خودکشی کر لیں. دیکھیں جی عمران خان صاحب, اس کا خودکشی ہے یا نہیں ہے, لیکن میرا گھر ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, جی افغانستان بارڈر میں مجھ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے قوم کا اور ہمارے قبیلے کا پہلے بھی قتل عام ہوا تھا. میرے خاندان کے 4 لوگ شہید ہوئے تھے. میرے قوم قبیلے کا سلارزئی کا ایک دھماکے میں صرف 50 لوگ قبائلی مشران شہید ہوئی تھی, اور ہزاروں کی تعداد میں ہم نے قربانیاں دی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ 25 ستمبر 2021 کو افغانستان سے امریکن کے 25,000 فورسز اور ملٹری کنٹریکٹر وہاں سے جا رہے ہیں, اور ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں ماں سوائے پاکستان کا اور سنٹرل ایشیا کا. لیکن سنٹرل ایشیا اس کے لیے ممکن اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پہ رشین فورسز کا ایگزیکٹلی انہوں نے منع کیا کافی حد تک. ان کے لیے آخری آپشن جو ہے وہ پاکستان ہے. ایک بار واشنگٹن نے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کو, آپ کو پتہ ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹی کوئی مذاق نہیں ہے, وہاں پہ بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارا اور پاکستان کا معاہدہ ہو گیا. پھر جب ہم نے کل کے کہہ دیا کہ نہیں کوئی معاہدہ نہیں ہوا. کس نے کہا؟ نہیں سر ایک منٹ, کس نے کہا تھا, یہ کب کہا تھا؟ وہ نام تو مجھے یاد نہیں, لیکن سر مجھے پتا ہے سر, خبر کا مجھے پتا ہے سر. نہیں خبر کا مجھے پتا ہے سر. سینٹ کی کمیٹی کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک بہتر آپشن ہے اور پاکستان سے ہم بات کریں گے, یہ انہوں نے کہا تھا. معاہدہ ہو گیا کا کلیم کسی نے نہیں کیا. دوسرا اس کے بعد نہیں, انہوں نے کہہ دیا پاکستان نے ہمارے شرائط مان دیے. اچھا. دوسرا پھر جب ہم نے اس کا کہہ دیا کہ نہیں ہوا ہے تو انہوں نے دوسرا بیان دیا. دوسرا بیان یہ دیا کہ کوئی نئی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے. 2001 میں جو ہمارا فریم ورک کولیشن معاہدہ ہوا تھا, ہم اس کے تحت کام کریں گے. اس سے انکار نہیں کہ اس کے تحت ان کو یہاں پہ انٹیلیجنس آپریشن کا بھی اجازت تھا,
مشترکہ آپریشن کا بھی اجازت تھا، زمینی اور ہوائی ہر قسم کی فیسلٹیز ہم نے اس فریم ورک کے تحت ان کو دیا تھا. لیکن اس میں جو آپ لوگوں نے ذکر کیا، پھر اس معاہدے میں 12 اپریل 2012 میں رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی سلالہ واقعے کے بعد، جس میں ریزولوشن پاس ہوا مشترکہ طور پہ حکومت اور اپوزیشن تمام جماعتوں کے، کہ اس کے بعد پاکستان نہ اپنے ملک کے اندر کسی کو اجازت دے گا کہ وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کرے، نہ ہمارے انٹیلیجنس آپریشن کی کسی کو اجازت دیں گے، نہ فضا سے ہم کسی کو اجازت دیں گے. مجھے صرف ایک موقع دے دی. نیو یارک ٹائم نے کہا ہے کہ سی آئی اے کا چیف نے کئی بار پاکستان کا دورہ کیا. تو اگر یہ لوگ کوئی مارکیٹنگ نہیں کر رہے، اگر یہ کوئی چیز اپنا بڑھا نہیں رہے، تو اسمبلی میں لے آئیں، اسمبلی میں بتائیں نا کہ امریکہ نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا. بے شک کیمرے کے سامنے نہیں کرے. سر نیو یارک ٹائم کی خبر تو سر میں نے ابھی پوری ڈیٹیل سے پڑھی ہے. جب تک یہ چیزوں کو چھپائیں گے، یہ اسمبلی میں نہیں لائیں گے، یہ قوم کو نہیں بتائیں گے. اسمبلی میں آنا یہ بہت ضروری ہے. پیپلز پارٹی کو اس پہ رول پلے کرنا چاہیے، پی ایم ایل این کو بھی. جی پلیز. عمران صاحب صرف مجھے ایک سیکنڈ دے دیں، میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. خدا نخواستہ اگر یہ معاہدہ ہوا، پچھلا بار لوگ بھول جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ پچھلی بار ٹی ٹی پی ہمارے خلاف لڑ رہی تھی، لیکن افغان طالبان ہمارے ساتھ تھی. پچھلی بار پبلک ہمارے ساتھ تھی، لیکن جو لوگ ریاست کے ساتھ کھڑے تھے، پھر ان کی جس طریقے سے تذلیل ہوا، ان کو ٹارگٹ کلر کے لیے جس طرح کے چھوڑ دیا، شہداء کے ورثاء کے ساتھ جس طرح کے سلوک ہوا، تو اس طرح کا تعاون نہ عوام کا ساتھ ہوگا. اور اس بار ٹی ٹی پی اور افغان طالبان مل کے ہمارے خلاف لڑیں گے، اور خدا نخواستہ اگر یہ ہوا تو اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا. چلیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان کے فیصلے پہ. اب ذرا پوچھ لیں عالیہ حمزہ صاحبہ جی، کلیئر کریں جی اس کے اوپر. تو پارلیمنٹ میں آ کے پرائم منسٹر کو کہیں آ کے ایک دفعہ بات کر کے چلے جائیں. جی عمران خان صاحب صرف ایک فکرہ اگر آپ اجازت دیں تو. بیس لیس بات کے اوپر ہم نے اتنی بڑی ایک بالکل بیس لیس بات کے اوپر جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ہم نے اس کے اوپر اپنے 10 منٹ کی ایک ڈیبیٹ کی ہے. آپ یہ میں اگر ایگزیکٹ ورڈ میں آپ کو اس وقت بتاؤں کہ یہ ہمارا آف دا ٹیبل کیا ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشن کا بھی حصہ نہیں ہے. یہ تو کوئی مطلب ایک کوسچن ہی نہیں ہے. لیکن یہ ان کو سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ جو کارگل میں اپنی جیتی ہوئی جنگ بیچ کر آئیں، جو ڈرون لیکس کریں، یا جو ڈرون اٹیکس پر وہ جو امریکہ کے جو کاؤنٹر پارٹ ہے نا، ان کو کہیں کہ آپ ڈرون اٹیکس کرتے جائیں، میں اپنے لوگوں کو سنبھال لوں گا. ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کو اندازہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے جو صرف ایک سیکنڈ جو نہ دیکھیں چٹان صاحب پلیز ایک منٹ مجھے ایکسپلین کرنے دیں. دیکھیں بات صرف اتنی ہے، جو پہلے دن سے پیس ٹاک کے لیے تھے، جو ڈرون کے اگینسٹ جو مارچ کرتے تھے، اور آج جنہوں نے سی آئی اے کے چیف سے ملنے سے انکار کر دیا ہے. آج تو پاکستانی قوم کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا پرائم منسٹر ایک ایسا پرائم منسٹر ہے. آج تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جہاں پر وزیر اعظم پر، جن کے ہوائی اڈوں پر ہمارے وزیر اعظموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، آج ہمارا وزیر اعظم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ وہ اگر بات کرے گا تو امریکن صدر سے بات کرے گا. ابھی تک ہمارے کسی وزیر اعظم کو کسی نے جہاز سے نہیں اتارا ہے. بات کرے جس طریقے سے آپ کے وزیر اعظم کو سعودی نے جہاز سے اتارا تھا، انہوں نے ان کی جو بات ہے نا، جو مانگی تانگی کی جہاز میں دیا تھا اور واپسی میں اس کو انہیں ڈالرز چاہیے تھے جن کے اگینسٹ انہوں نے ہمارے لوگوں کے سودے کیے. انہوں نے ڈرون اٹیکس کی اجازت دی. اسامہ بن لادن کا واقعہ لے لیں، جب ہمارے ملک کی سوورنٹی کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. کارگل کا آپ واقعہ لے لیں، یا آپ یہ دیکھ لیں کہ جب میزائل حملے کی افغانستان سے اجازت دی گئی. یہ ساری وہی چیزیں، اگر آپ کارگل کی جنگ کا دیکھ لیں، اگر آپ ڈرون لیکس دیکھ لیں، کون کون سے ایسے موقع ہیں جہاں پر انہوں نے پاکستان کو ذلیل نہیں کیا. یہ تو امریکن صدرز کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے وہاں پر پوری یہ لے کر جاتے تھے، جہاز بھر کے لے کر جاتے تھے، اور اس میں رہتے تھے کہ ہمیں صرف فوٹو سیشن کرانی. اچھا کلیئر کریں، کوئی اڈے نہیں دے رہے، ذرا کلیئر کریں اس کو، اڈے کوئی نہیں دے رہے. آج ایک وزیر
आजम है जो अवाम की और पाकिस्तान की इज्जत कराना चाहते हैं। आज अगर हमारी उनसे बात हो रही है तो हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें किसी चीज के लिए वो मोरज़े इल्जाम नहीं। आज वो भाग रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि वो अफगानिस्तान से किस तरह से भाग रहे हैं। आज पाकिस्तान की मदद चाहिए उन्हें पीस टॉक के लिए, आज उन्हें पाकिस्तान की मदद चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट या अपनी नेबरिंग कंट्री के अगेंस्ट किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। इन सब के लिए अवाम को बेवकूफ बनाना बंद कर दें, ऐसी फेक न्यूज फैलाना बंद कर दें। आज वजीर आजम अपने हरे पासपोर्ट की इज्जत कराना जानता है और एज ए पाकिस्तानी आपको उस पर फख्र होना चाहिए। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले 2-3 खबरें मेरे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। नंबर 1, मिलिट्री क़यादत ने, उनके सोर्सेज से ये खबर है मेरे पास कि अमेरिका ने अड्डे लेने के लिए प्लान ज़रूर किया, लेकिन वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान अब उनको अड्डे नहीं देगा, और पाकिस्तान ने बहुत क्लियरली ये पॉलिसी अपना ली है कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। और अमेरिकी क़यादत ने, मैं क़यादत की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पाकिस्तान से अड्डे मांगे भी नहीं हैं कि जनाब आपको ये अड्डे आप हमें दे दें। उनकी डिस्कशन में आया ज़रूर है। अगर पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे देता तो अमेरिका को कभी भी, अगर अमेरिका को थोड़ा सा भी यकीन होता कि पाकिस्तान अड्डे देगा, तो अमेरिका कभी भी ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसी मुश्किल ऑप्शंस की तरफ जाने का सोचता भी नहीं। अमेरिका उन मुश्किल तरीन ऑप्शंस की तरफ इसलिए जा रहा है कि उसको इस बात का आइडिया हो गया है कि ये लोग अड्डे नहीं देंगे। और अस्करी ज़राए से जो आज खबर आई है, जो छपी है, और अंसार अब्बासी साहब ने इसको छापा है गालबन, उसमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अमेरिका के इस वक्त 2 बड़े मसाइल हैं। नंबर 1, महफूज इनखला, कि वो महफूज तरीके से यहाँ से निकल जाएं। नंबर 2, कामयाब इनखला, कि जब वो निकलें तो कोई ये ना कहे कि नाकाम होकर निकलें और पीछे तबाही छोड़कर निकलें, कोई बेहतरी छोड़ के निकलें। ये उनका अहम तरीन मसाइल हैं 2, जिनके अंदर वो घिरे हुए। ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चीमा साहब, अब बजट आ रहा है, बिल्कुल सर पे खड़ा है। अपोजिशन का प्लान क्या है? मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि अभी प्लान करेंगे और फिर उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब कोई टफ टाइम देंगे गवर्नमेंट को। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस हुकूमत को करनी चाहिए और अपोजिशन की डिमांड है? मुझे इमरान खान साहब सिर्फ एक फिक्रा बोलने की इजाज़त दें। जी 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 ज़रूर। देखें, बात यह है कि आपने बिल्कुल ये एक बड़ी कौम को तसल्ली दी है, और मोहतरमा आलिया साहिबा ने भी बड़ी तसल्ली दी है कि हम कोई अड्डे नहीं दे रहे। अल्लाह करे ये बिल्कुल सही है, और हम कौम पूरी चाहती भी यही है कि हम इस तरह के, अब ये इस तरह का ब्लंडर ना करें। लेकिन मैं सिर्फ ये है कि मोहतरमा आलिया से ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर ये पूछें फवाद चौधरी साहब से कि उनके अल्फाज ये हैं, मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये कि लोग कहते हैं कि जी हमने अड्डे देते वक्त, अड्डों की बात करते वक्त पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया। पार्लियामेंट को एतमाद में हम उस वक्त लेते अगर हम कोई नई अंडरस्टैंडिंग उनके साथ पैदा करते। ये तो वो अंडरस्टैंडिंग है जो कि 2001 में हम डेवलप हुई, और उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं, कोई नई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब ये कि वो जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो मुआहदा था या गैर कानूनी जो सहूलत दी गई, वो जो है वो जो बिल्कुल ये अपने मुल्की मफाद को का सौदा करके दी गई, वो तो 2011 में ख़त्म हो गई। अब यह कि कौन सी अंडरस्टैंडिंग है, ये काम उसका फवाद चौधरी साहब से पूछे कि मेहरबानी करके जब आपकी हुकूमत नहीं चाहती, आपके वज़ीर आज़म नहीं चाहते, आपकी फ़ौज नहीं चाहती, तो अपनी हुकूमत को ये बदनाम करने वाले इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात क्यों देते हैं? ठीक है, एक मिनट रुके। आलिया हमजा साहब कुछ कहना है इस पे आपको? जी देखें, अब कंफ्यूजन तो खुद ही क्रिएट हो गया ना। मैंने इस पर यह कहना है कि 2001 के अंदर उसके मुआहदे के लिहाज से हमने उनको एक सेफ एग्जिट देना है। यानी वो जब अफगानिस्तान से आज भाग रहे हैं तो उन्होंने अपना साजो सामान जो उठाकर लेकर जाना है, ये मुआहदा हमने नहीं किया होता, तो उसके लिए उन्होंने जो लैंड और अपनी चीजें उठानी है, हम सिर्फ उनको वो ले जाने की इजाजत दे रहे। वो भी अगर शायद हमारे बस में होता तो हम उनको इतनी भी जगह ना देते। मैं यकीन माने आपको यकीन दिलाती हूं कि बिल्कुल आपकी शायद परेशानी चीमा साहब इसके ऊपर जायज होगी और होनी भी चाहिए, हर मुहिब्बे वतन को इस पर तशवीश होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी बिल्कुल यही है कि मैंने अगर एक वर्ड यूज किया था ऑफ द टेबल, मतलब ऑफ द टेबल भी एक चीज नहीं है, नेगोशिएशन तो दूर की बात है। यकीन माने कि मुझे आज एज ए पाकिस्तानी इस सारी चीज पे फख्र हो रहा है और मुझे ठीक है वापस आ जाए फख्र हो रहा है कि उसने इतना टफ डिसीजन लिया है। चलें वापस आ जाए मुश्किल बजट हालात में। बिल्कुल दो चीजों पे यकीन दिलाया आपको आज चीमा साहब। एक आपको यकीन दिलाया कि 48 घंटे में बिजली ठीक हो जाएगी,
دوسرا امریکہ کو کوئی اڈے وڈے نہیں دے رہے. اب آپ اکانومی پہ آئیں ذرا, وہاں پہ بھی کوئی یقین دہانی لینے کی کوشش کرتے ہیں. جی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں یہی کہوں گا کہ تیری آواز مکے اور مدینے, اللہ کرے یہ باتیں صحیح ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے خدا کے لیے قوم کے ساتھ وہ کام نہ کریں جو پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں. مہربانی کر کے اب تو یہ ہے کہ کوئی نیا پاکستان اگر اس طرح کا ہے. جی آپ کو سنتے ہیں سر, ایک سیکنڈ. ہماری تھی کہ ہمیں قوم کا, غریب لوگوں کا, پوری قوم کا احساس ہے. یہ قوم کہتی ہے کہ اگر اس کا نام احساس ہے تو ہم اس احساس سے باز آئے. ہم اس احساس سے یہ ہے کہ محروم ہی رہنے دیں. مہربانی کر کے قوم کے ساتھ وہ کام نہ کریں جو پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے. مہربانی کر کے اب کوئی کام تو کریں, قوم کو ریلیف دیں. آپ نہ دے سکے 1 کروڑ نوکریاں نہ دے سکے, 50 لاکھ گھر نہ دے سکیں. اب یہ ہے کہ ہر چیز کا ملبہ پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے رہے. مجھے تو یہ بھی, چلو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج جو گرمی پڑی ہے پورے ملک میں اس کی بھی ذمہ دار آپ نے پچھلی حکومت کو نہیں ٹھہرایا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ وہ چورن نہیں بکتا. یہ ہر اپنی نااہلی اور بد انتظامی کا ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈالتے رہیں گے. یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اب یہ نہ یہ کہ لوگ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ اس پہ یقین کرتے ہیں. مہربانی کر کے قوم کو کوئی ریلیف دے. قوم کو یہ کہ مہربانی کرے, قوم کا جینا اپنی مشکل کر دیا ہے. ایک غریب آدمی چھوڑے, ایک متوسط طبقے کا آدمی جو ہے اس کے لیے 2 وقت کا کھانا جو ہے اس کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا ہے. قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. مہربانی کرے, خدا کے لیے اس قوم پہ رحم کرے اور قوم کو, غریب لوگوں کو کوئی ریلیف دے اس بجٹ پہ. جی ٹھیک ہے. جی اب آپ کیا کہہ رہے تھے چٹان صاحب, آپ پہلے فرما دیجیے جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. میں حیران ہوں اپنی بہن عالیہ کی معصومیت پہ کہ یہ کتنی معصومیت سے بات کرتے ہیں, جیسے اس کو اس ملک کے حالات کا, اور انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے وزیر اعظم آپ لوگوں کو فخر کرنا چاہیے کہ CIA کی چیف سے ملنے سے انکار کیا. تو ان سے پوچھے کہ چند دن پہلے جو اپارا میں ایک میٹنگ ہوا تھا جس میں آرمی چیف بھی تھا, جس میں DGI بھی تھا, جس کو عمران خان بھی بلایا تھا, اس ملاقات میں کون تھا؟ ان سے یہ بھی پوچھے کہ سعودی میں جو عمران خان کو بلایا گیا تھا, جو وہاں پہ چاول دے کے واپس بھیجا تھا, وہ کس لیے بلایا تھا اور کس کام کے لیے بلایا تھا؟ ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ کام ہوا تو سب سے بڑی سر دیکھیں یہ دونوں چیزیں مجھے نہیں پتا, آپ مجھے بتا دیں. دیکھیں میں بطور جرنلسٹ جاننا چاہتا ہوں, سر آپ بتائیں کیا تھا؟ دیکھیے جی یہی تھا کہ افغانستان کے ایشو پہ سعودی میں جو بھی میٹنگ ہوا تھا وہ افغانستان کے ایشو پہ ہوا تھا, اور اپارا میں بھی جو میٹنگ ہوا تھا وہ بھی افغانستان کے ایشو پہ ہوا تھا. اور آپ تو سارے میڈیا, آپ جیسے جو پہنچی ہوئی صحافی حضرات ہے وہ تو شرائط بھی سامنے لا رہی ہے کہ ہم نے کیا شرائط رکھے ہیں اور کتنے سخت شرائط رکھے ہیں. تو اس طرح کی بھی بات نہیں ہے, اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کچھ ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے اس کو اڈی دی ہے, لیکن عالیہ بہن جس طریقے سے بالکل انکاری ہے کہ نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے, نہ یہ بات ٹیبل پہ ہے, نہ اس کا کوئی ذکر ہوا ہے, تو معاملہ اس طرح بھی سیدھا سادہ نہیں ہے. اب امریکہ کے پاس پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ان کا ٹارگٹ صرف افغانستان بھی نہیں ہے, وہ ایران کے لیے بھی یہاں پہ اپنے اڈے رکھنا چاہتے ہیں. وہ ایران اور چائنا کو اور CPEC کو بھی اس طرح کا کھلا میدان چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے ہیں. ابھی تک ہم نے دی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اڈے دی ہیں, لیکن یہ عالیہ بہن اگر آپ اس طرح بات کریں گی جس طرح معصومیت سے آپ بات کرتے ہیں تو یہ کسی کے ہضم ہونے والی بات نہیں ہے. ہم ایک کام کرتے ہیں, دیکھیں اب یہ ذمہ داری اپوزیشن کی ہے. دیکھیں آپ لوگ, بجٹ تو پاس ہو رہا ہے, آپ لوگ وہاں موجود ہے, آپ آن ریکارڈ گورنمنٹ سے یہ سٹیٹمنٹ لیں کہ ان کی پالیسی کیا ہے. 4 سوالات پوچھیں, 4 سوالوں کے جواب لیں, پوری قوم کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. اگر جھوٹ بولیں گے, دھوکہ دیں گے, کل کو قوم خود ہی بدلا لے گی اور سارا کچھ ان پہ پڑے گا. سر یہ تو اب ذمہ داری PMLN اور پیپلز پارٹی اگر اتنا بھی نہیں کر سکتی تو سر قوم نہیں لیا. سر میں عمران خان صاحب کہہ رہا ہوں, عمران خان یہ جو جناب محترم وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب, اس نے کتنی یو ٹرن لی, کتنی جھوٹ بولے, اس کا کیا گارنٹی ہے کہ یہ کل جو بات کر رہے ہیں اس پہ یو ٹرن نہیں لے گا؟ میں بتاؤں آپ کو, یہ جو معاملہ ہے نا امریکہ کو اڈے دینے والا, یہ بین الاقوامی لیول کا معاملہ ہے. یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے مذاق والی چیز نہیں ہے. یہ تو آپ لوگوں کو چاہیے, آپ کی ذمہ داری ہے حکومت کی, اپوزیشن کی, کہ حکومت سے جواب مانگے. بالکل ہماری ذمہ داری, یا ٹاک شو میں نہیں, پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ. حکومت کا ہے, اپوزیشن کا بھی ہے.
میں مانتا ہوں میں جواب دے لوں حکومت کا ہے، اتنا اپوزیشن کا بھی ہے، اس پہ آپ 4 سوال بنائیں اور 4 سوالوں پہ جواب مانگ لیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو کھڑا کریں، وہ آپ کو جواب دیں. ایک ڈیلیگیشن بنا کے اور چیئرمین جی بالکل لوگ جی ملنے فرمائیے والے ہیں کہ اس چیز پہ آواز اٹھائے، اس کو اسمبلی کے اندر لائے. جی عالیہ حمزہ صاحبہ اب کیونکہ بتائیے. اسمبلی کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ قوم کا فیصلہ ہوگا. دیکھیں خان صاحب، میں صرف ایک بات کروں گی. جب میں یہاں پر آپ کے فورم پر بیٹھی ہوں، عوام کے سامنے بیٹھی ہوں، تو میں پی ٹی آئی عالیہ حمزہ نے یہاں پر بیٹھی، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اسپوک پرسن ریپریزنٹیٹیو بیٹھی ہے، جس نے اپنی پارٹی پالیسی بھی بیان کرنی ہے، اور جس نے جو ہمیں بتایا جاتا ہے، جو ہماری لیڈرشپ. دیکھیں جی، میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ ہماری پارٹی ہمیں جس چیز کے لیے بھیجتی ہے، اور ہم بڑے اعتماد سے ہماری پارٹی ہمیں ایگزیکٹ انفارمیشن دیتی ہے. میں اب بات کرنی چاہیے تھی بجٹ کے اوپر. خود بھی سرچ کر کے پتہ کیا کرے. آپ ون لائنر میں بتائیں، ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. عالیہ حمزہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. چلو میرا وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. تھینک یو ویری مچ. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل بات کریں گے دوبارہ ان چیزوں کے اوپر فردر. لیکن میں نے دنیا میں جہاں پہ بھی پڑھا ہے اس بارے میں، مجھے کہیں پہ کچھ ایسا نہیں ملا. اب یعنی میں اب سارا کچھ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جتنی خبریں بین الاقوامی سطح پہ یا لوکل چھپی ہیں، کہیں پہ بھی اڈے دینے کا کہ اڈے دے دیے ہیں اس حوالے سے نہیں ہے. اڈے دیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی نہیں ہے. چہمگوئیاں ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے. تو پاکستان اگر اڈے دے گا تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی سفاق غلطی ہوگی. جس جنگ سے ہم بڑی مشکل سے نکلے ہیں، اس میں دوبارہ اپنے آپ کو جھونکنے کی مترادف ہوگا یہ سارا کچھ. اب تک اتنی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.